रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको छठी जमात की निगार उर्दू की सबसे पहली नज़्म हम की पढ़ाई भी करवाऊंगी और उसकी तशरीह और मश्क भी करवाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हम्द का मतलब जानते हैं। आपने जैसे पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसकी बड़ाई बयान की जाए और उसकी दी गई नेमतों का ज़िक्र किया जाए और उसका शुक्र अदा करने की तलकीन की जाए। तो अब हम हम्द की पढ़ाई शुरू करते हैं। ये अंबर ये धरती ये पर्वत ये राई, जहाँ की हर एक शय खुदा ने बनाई। ये हंसती मचलती हसीन आबशारें, हवा जिनसे चुनती है ठंडी फुहारें। ये गर्मी ये सर्दी ये धूप और साए, ये मौसम बदलते उसी ने बनाए। परिंदों को परवाज़ उसने अता की, झलकती है इससे भी कुदरत खुदा की। गुलिस्तां का दामन गुलों से सजाया, फिर उन पर चहकने को बुलबुल बनाया। दिए कान उसने कि उनसे सुने हम, नज़र दी के देखें नज़ारा करें हम। नहीं इसकी कुदरत का कोई ठिकाना, वो सब जानता है बनाना मिटाना। हमें जान दी इसने जीने की खातिर, बनाया है जल इसने पीने की खातिर। वो चाहे तो ज़र्रे को सूरज बना दे, समुंदर को एक बूंद करके दिखा दे। नहीं काम कोई भी हिकमत से खाली, वो दाना मिटा कर बनाता है बाली। ये बर्ग व समर फूल अशजार सारे, ये चारों तरफ मुस्कुराते नज़ारे। वो सबका है खालिक वो सबका खुदा है, ज़मीं से फलक तक उसी की रज़ा है। ये हम जो है ये मोहम्मद शरीफ शेवा ने लिखी है, जो पाकिस्तान के मशहूर शायर हैं। अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज बताती हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है अंबर। अंबर का मतलब है आसमान बादल। धरती, धरती का मतलब है ज़मीन। पर्वत का मतलब है पहाड़। राई का मतलब है ज़र्रा। शय का मतलब है चीज़। उसके बाद है परवाज़। परवाज़ कहते हैं उड़ने की ताकत को। झलकती ज़ाहिर होती। गुलिस्तां, गुलिस्तां का मतलब है बाग। उसके बाद है जल, जल का मतलब है पानी। उसके बाद है हिकमत, हिकमत का मतलब है दानाई। बर्ग व समर पत्ते और फल। बर्ग व समर पत्ते और फल। अशजार, अशजार का मतलब है शजर की जमा दरख्त। खालिक पैदा करने वाला बनाने वाला। फलक का मतलब है आसमान। रज़ा का मतलब है मर्ज़ी। अब हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर है ये अंबर ये धरती ये पर्वत ये राई, जहाँ की हर एक शय खुदा ने बनाई। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तख्लीक़ात की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ से लेकर ज़र्रे तक, दुनिया की हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। वो उसी की तख्लीक़ है और ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। उसके बाद अगला शेर है ये हंसती मचलती हसीन आबशारें, हवा जिनसे चुनती है ठंडी फुहारें। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को खूबसूरत चश्मों से नवाजा, आबशारों से नवाजा और हवा जो है वो इन्हीं आबशारों से ठंडी फुहारें चुनती है और हम तक ठंडक पहुँचाती है। और जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ है कि आबी बुखारात जो हैं वो आबशारों से उठते हैं और आसमान तक जाते हैं और बादल बन के फिर बारिश बरसती है। तो ये सब अल्लाह ताला ही की कुदरत है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मकसद के लिए बनाया है। अगला शेर है ये गर्मी ये सर्दी ये धूप और साए, ये मौसम बदलते उसी ने बनाए। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए मौसमों की तरफ भी इशारा करता है और इंसान की आसानी और मुश्किल की तरफ भी इशारा करता है। गर्मी और सर्दी यानी कि अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ मौसम दिए ताकि हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उनके मुख्तलिफ़ नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उन मौसमों में आने वाली चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और धूप और साए से यहाँ मुराद शायर की मुश्किल और आसानी की है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल और आसानी अल्लाह ताला ही बनाता है और वो थोड़े अरसे के लिए होती है। अगर कोई मुश्किल है तो वो थोड़े अरसे के लिए है, उसके बाद आसानी होती है। जैसे आपने सुना हुआ है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो यहाँ भी इस चीज़ की तरफ इशारा है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं और उसका जो है उसी और उसके बनाने का कोई ना कोई मकसद है। अगला शेर है परिंदों को परवाज़ उसने अता की, झलकती है इससे भी कुदरत खुदा की। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले परिंदों को परों से नवाजा और फिर उनको उड़ने की ताकत अता की। इस चीज़ से भी अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है, यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो किसी को उड़ने की ताकत अता करे।
اس کے بعد ہے گلستان کا دامن گلوں سے سجایا، پھر ان پر چہکنے کو بلبل بنایا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات بنائے اور ان کو پھر خوبصورت پھولوں سے سجایا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باغات میں بہت خوبصورت قسم کے طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، پھر ان پر چہکنے کو بلبل بنایا۔ بلبل کو یہاں مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ جہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں باغات ہوتے ہیں، خوبصورت پھول ہوتے ہیں، تو وہاں بہت سارے خوبصورت پرندے آتے ہیں، ان پر چہکتے ہیں، اور وہ اصل میں چہک نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر نے بلبل کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ گلستان اللہ تعالیٰ نے باغ بنایا اور اس کو پھولوں سے سجایا اور پھر ان پر چہکنے کو بلبل بنایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے۔ اگلا شعر ہے، دیے کان اس نے کہ ان سے سنے ہم، نظر دی کہ دیکھیں نظارہ کریں ہم۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان جیسی نعمت سے نوازا تاکہ ہم اس کے قدرت کے نظاروں میں سے ان کو خوبصورت، جیسے پچھلے شعر میں اشارہ تھا کہ پرندے چہکتے ہیں تو ان کی آواز ہمیں بہت خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم سن سکیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکیں۔ نظر دی کہ دیکھیں نظارہ کریں ہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں سے نوازا اور بینائی جیسی نعمت سے نوازا تاکہ ہم دنیا کا نظارہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر کسی کو آنکھیں دی ہوتی ہیں تو اس میں بینائی نہیں ہوتی تو وہ نابینا شخص جو ہے وہ کتنی مشکل سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں آنکھیں اور بینائی جیسی نعمت سے نوازا۔ اگلا شعر ہے، نہیں اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ، وہ سب جانتا ہے بنانا مٹانا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زندگی اور موت دیتی ہے، وہ جب چاہے کسی کو پیدا کرتا ہے اور جب چاہے کسی کی موت کا سامان کرتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اگلا شعر ہے، ہمیں جان دی اس نے جینے کی خاطر، بنایا جل اس نے پینے کی خاطر۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا تاکہ ہم اس سے گزاریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس نے ہمیں پینے کے لیے پانی عطا۔ جیسے کہ ہم لوگ کھانے کے بغیر تو کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر ہم لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلا شعر ہے، وہ چاہے تو ذرے کو سورج بنا دے، سمندر کو ایک بوند کر کے دکھا دے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی انسان کو اعلیٰ درجے پہ بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے اس کو ادنا مقام پہ لا سکتا ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب چاہے کسی کو مالا مال کر دے اور جب چاہے اس سے سب کچھ چھین لے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اگلا شعر ہے، نہیں کام کوئی بھی حکمت سے خالی، وہ دانہ مٹا کر بناتا ہے بالی۔ اب اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اسی کی حکمت ہے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، وہ اگتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، اس سے پھر آگے اس کے پھول ہوتے ہیں، پھر وہ دانہ بنتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، پھر بالی بنتی ہے اور ہم اس کو لے کے اس کو صاف کر کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، یہ برگ و ثمر پھول، یہ چاروں طرف مسکراتے نظارے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پھول، پتے، پھل، درخت، یہ سارے خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اگلا شعر ہے، وہ سب کا ہے خالق، وہ سب کا خدا ہے، زمین سے فلک تک اسی کی رضا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب کا بنانے والا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک اسی کی مرضی چلتی ہے، وہی سب کا خالق ہے۔ یہ تو ہو گئی تشریح، اب اس کا مرکزی خیال ہم کرتے ہیں۔ اس نظم میں جیسا کہ آپ لوگوں نے تشریح میں بھی پڑھ لیا ہے اور دیکھ بھی لیا ہے کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں دنیا کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ کو جو انسان کو نعمتوں سے نوازا گیا ہے، کان، آنکھ، زندگی، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی عظمت و بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اب اگلے صفحے پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ ہیں عنبر۔ عنبر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، آسمان یا بادل، گلستان، باغ، پربت، پہاڑ، رائی، ذرہ، جل، پانی، حکمت، دانائی، برگ و ثمر، پتے اور پھل، اشجار، شجر کی جمع، درخت، خالق، پیدا کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے۔ سب سے پہلا اب مشقی سوالات کی جانب جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے۔ اگلا سوال ہے، حمد میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کوئی سی 4 نعمتوں کے بارے میں لکھیں۔ حمد میں یعنی کہ کافی ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ہم نے 4 کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت مناظر عطا کیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدلتے ہوئے موسموں سے نوازا تاکہ ہم ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے بعد زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ہستی مچلتی حسین آبشارے سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورت آبشاریں اور چشمے وغیرہ پیدا کیے تاکہ ہم ان کا پانی بھی پی سکیں اور ان کی ٹھنڈک حاصل کر سکیں۔ اگلا شعر ہے، وہ سب جانتا ہے بنانا مٹانا، مصرے میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس مصرے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی جو ہے وہ بنا بھی سکتا ہے اور مٹا بھی سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم میں دھوپ اور سائے سے کیا مراد ہے؟ تو نظم میں دھوپ اور سائے سے مراد اس چیز سے لی گئی ہے کہ مشکل اور آسانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ مشکل اور آسانی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، تو اس نظم میں بھی دھوپ اور سائے سے یہی مراد لی گئی ہے کہ مشکل اور آسانی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں، ان میں قدرت، ٹھکانہ، گلستان، حکمت، برگ و ثمر۔ تو ان میں آپ مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں برگ و ثمر کا، تو برگ کس کو کہتے ہیں؟ برگ کا مطلب ہے پتے اور ثمر کا مطلب ہے پھل۔ برگ و ثمر یعنی کہ پتے اور پھل، یہ دنیا کے تمام برگ و ثمر اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں۔ اس کے بعد یہ درج الفاظ کے متضاد لکھیں، ان کے آپ نے متضاد یعنی کہ الٹ لکھنے ہیں۔ عنبر، رائی، گل، مٹانا، خالق۔ عنبر کا دھرتی، رائی کا پہاڑ، گل کا خار، مٹانا بنانا، خالق مخلوق۔ مناسب الفاظ لگا کر مصرے مکمل کریں۔ نیچے آپ کو مناسب الفاظ دکھائے گئے ہیں، جل، حکمت، اشجار، فوارے اور پرواز۔ ان کو لگا کے اور ساتھ میں آپ نے پیچھے جو بڑائی کی ہے اس کے لحاظ سے آپ نے یہ خالی جگہ پور کرنی ہے، یعنی مصرے مکمل کرنے ہیں۔ ایک میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں مثال کے طور پر، نہیں کام کوئی بھی، جائز سے خالی، کس سے خالی؟ حکمت سے خالی۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں ہم لوگ، کالم الف کے الفاظ کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ بھی آپ کے پڑھائی کے متعلقہ الفاظ ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ نے ملانے ہیں۔ جان دی، کس لیے جان دی؟ جینے کی خاطر۔ جان کس لیے دی؟ جان جینے کی خاطر۔ اس کے بعد ہے ہر ایک شے کس نے بنائی؟ خدا نے بنائی، وہ خالق ہے سب کا۔ بلبل بنایا چہکنے کو، جل بنایا پینے کی خاطر۔ آگے ہے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ متن کے مطابق یعنی کہ جس طرح آپ نے نظم پڑھی ہے، نظم میں مصرے ہیں، ان کے مطابق آپ نے ان پہ ٹک کا نشان۔ سب سے پہلا اس میں خدا کی قدرت جھلکتی ہے، کس میں؟ انسانوں کی گفتار میں، پرندوں کی پرواز میں، جانوروں کی پکار میں، پھولوں کی مہکار میں۔ تو یہاں آپ نے جیسے پیچھے نظم میں پڑھا تھا کہ خدا کی قدرت جھلکتی ہے پرندوں کی پرواز میں۔ اس کے بعد ہے گلستان کا دامن سجایا کس سے؟ گلوں سے، پیڑوں سے، سبزے سے یا پودوں سے؟ تو گلوں سے۔ نظم میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ گلوں سے سجایا۔ وہ دانہ مٹا کر بناتا ہے ڈالی، بیج، جڑ یا بالی؟ تو ہے بالی، دانہ مٹا کر بناتا ہے بالی۔ یہ چاروں طرف مسکراتے ستارے نظارے یا مینارے؟ چاروں طرف مسکراتے نظارے۔ مرکزی خیال میں آپ کو پہلے کروا چکی ہوں، اب آگے متلازم یا گروہی الفاظ، ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتی ہیں ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، وہ متلازم یا گروہی۔
الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو خود سے مثال دیتی ہوں کہ اسکول، جب ہم اسکول کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں ہمارے جو الفاظ آتے ہیں وہ اس کے متلازم ہوتے ہیں۔ اسکول کا متلازم بچے، اساتذہ، کتابیں، کاپیاں، کرسیاں وغیرہ۔ اب یہاں ہم نے عنبر، دھرتی اور سمندر کے متلازم لکھنے ہیں۔ تو عنبر آسمان میں کیا ہوتا ہے؟ بادل، چاند، سورج، ستارے۔ دھرتی میں کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ، سمندر، دریا وغیرہ۔ سمندر کا سب سے پہلا متلازم پانی، مچھلیاں، کشتیاں وغیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سارا کام آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔